मलिकाए सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 5। तदबीर कारगर रही थी लेकिन नतीजा बेहतर नहीं निकला था। उन लोगों ने हंगारा को यहाँ कैद कर दिया था। अलबत्ता इनसे एक चूक हो गई थी। वो भी खानका के तमाम राज नहीं जानते थे। जिस गार में हंगारा को कैद किया गया था इसकी दीवार दोहरी थी। एक चट्टान इस सुराख का पर्दा किए हुए थी जिसके दूसरी तरफ लड़कियों की आरामगाह थी। इस सुराख से खुफिया तौर पर अंदर दाखिल होकर हंगारा की पसंदीदा लड़की को निकालकर इसके पास पहुंचा दिया जाता था। हंगारा इस उस्ताद से बदहवास था। इसे बहुत देर तक ये सब याद नहीं आया था। वो तो सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा और कुछ हो या ना हो, लेकिन एडलीमन सादेव बेगा एक बार फिर खत्म हो गया। इसका दुश्मन एक बार फिर इसका दिमाग ख्यालात में खो गया। गो मुड़ी नाक वाला बोना आखिर आ कहाँ से गया। माजी की बेशुमार यादें इसके ज़हन में कुल बुलाने लगी, लेकिन सोचने के लिए इसे ज़्यादा वक्त न लगा। दीवार के बगल में इसे कुछ आहटें सुनाई दी और इसने गर्दन घुमाई थी। फिर सांदल के चेहरे को देखकर वो चहका था। सांदल मेरे दोस्त, ये तू ही है। सांदल चट्टान की आड़ से निकल आया। क्या वो इस पोशीदा जगह के बारे में नहीं जानते? वो, हंगारा ने नफरत भरे लहजे में कहा, वो तो बहुत दूर के लोग हैं। अभी तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जिनके बारे में तू भी नहीं जानता। शायद ऐसा नहीं है, ऐसा ही है मेरी जान। लेकिन ये सब क्या हुआ? जो सोचा था इसके खिलाफ, मगर क्यों? इसकी वजह है, मैं वजह जानना चाहता हूँ। अगर मैंने गलत नहीं समझा, अगर मैं गलत नहीं सोचा तो जिमी काफ ने हमसे गद्दारी की है। जिमी काफ ने? 100%। इन वाक़यात का जिमी काफ से क्या ताल्लुक है? मुझे बताओ हंगारा। जिमी काफ ज़रूर सब कुछ जानता था। इन शैतानी खोपड़ियों को भी जो रोशनी करती और गुर्राहटें उगलती थी, और इन्हें भी जो इसकी दुनिया के लोग थे। मगर कैसे? और इसने इन्हें पहचान लिया था, मगर कैसे? मगर बताया क्यों नहीं? इन्हें महफूज रखने के लिए। ताज्जुब है, ताज्जुब नहीं है। दूसरी दुनिया के लोग अकल के शैतान होते हैं। इनकी शैतानी अकल ही टरीवेगा में एडलीमन को ले आई है। मेरा दावा है, मैं इस कदर अक्लमंद नहीं हूँ। मैं हूँ वरना मुकद्दस पुजारी न बनता। लेकिन तू अपनी अकल से कोई काम न ले सका और अब इन लोगों का कैदी है। मैं अब भी इन शैतानों को कामयाब न होने दूंगा। क्या इन्हें इल्म हो गया है कि तूने सादे वेगा को दोबारा हलाक कर दिया है? ज़रूर इन्हें पता है, कहीं वो तुझको हलाक न कर दें। तू मुझे बाहर की कहानी सुना। मैंने तेरी हिदायत पर अमल किया और चट्टान के नीचे जगह पैदा कर दी। वो इसी जगह हमारी तरकीब तलाश कर रहे थे जहाँ तू खड़ा हुआ था, लेकिन जाहिर है वो जगह मखदूश नहीं थी। वो वहाँ कुछ नहीं तलाश कर सके, लेकिन फिर उन्होंने बाकी तमाम लोगों को महसूर कर दिया है। अब सब कैदी हैं। क्या मेरी तरह? हंगारा ने पूछा। नहीं, लेकिन इन्हें निगाहों के सामने रखा है। और तू? मैं तो सबसे ज़्यादा ख़तरे में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं छुप गया हूँ और मुसलसल छुपा छुपा फिर रहा हूँ। सांदल ने बताया। वो तुझे तलाश कर रहे हैं। नहीं, देवताओं ने इनका ख्याल मेरी तरफ नहीं आने दिया। मुझे भूल गए हैं। अब क्या होगा? अब? हंगारा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, कुछ वक्त के बाद वो इससे मायूस हो जाएंगे। फिर वो ये तो ना कह सकेंगे कि वो छोटा देवता असल देवता है, यानी एडलीमन सादेव वेगा। हाँ सांदल, फिर मैं बस्ती वालों को इनके बारे में बताऊंगा और वो इन्हें हलाक कर देंगे। तू बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा। और उन्हें तुझे हलाक कर दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। सुन सांदल, तू क्या समझता है? क्या तुझे देवताओं ने मेरे पास नहीं भेजा? नहीं, मैं खुद आया हूँ। बेवकूफ़, ये भी इन्हीं का हुक्म था कि तू अब तक इनकी नज़रों से महफूज रहा और इनके ज़हन में तेरा ख्याल नहीं आया। हो सकता है ऐसा हो, मगर अब हम क्या करें? बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, इसके बाद हमें ये जगह छोड़ देनी होगी। क्या वो लोग बेखबर हैं? मतलब इस वक्त कोई तवज्जो तो नहीं है? नहीं। तब तो यूँ कर, मुझे आज़ाद कर दे। हम यहाँ से निकल चलते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ इंतज़ार करूँ, लेकिन अब अचानक मैंने फ़ैसला बदल दिया है। लेकिन हम यहाँ कैसे पोशीदा रहेंगे? अहमक, हम यहाँ पोशीदा नहीं रहेंगे। हैं? सांदल हैरत से बोला, तू मुझे मामूली आदमी समझता है? मैंने अपने लिए एक खाली खाना रखा है, यानी एक ऐसी जगह जिसका किसी को इल्म नहीं। इस सुरंग से बाहर हम जा सकते हैं। फिर क्या करें? खुद को पोशीदा। फिर जब छोटा पुजारी इनके दरमियान ना आएगा तो हम जाहिर होंगे और बस्ती वालों को हकीकत बताएंगे। ऐसी कोई जगह है? तू बकबक किए जा रहा है, अब मुझे खोल दे, हंगारा ने गजबनाक लहजे में कहा। और सांदल इसकी बंदिशों पर कुव्वत आजमाई करने लगा। बमुश्किल इसने हंगारा को खोला था।
ہنگارا اپنے بدن کے روکے ہوئے خون کو گردش دینے لگا، پھر بولا، اب دیر نہیں کرنی چاہیے، دیوتا اب بھی ہم پر مہربان ہیں۔ ساندل خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سب سے پہلے وہ اسی چٹان کی آڑ میں سے دوسرے غار میں داخل ہوئے۔ لڑکیاں اب اس غار میں موجود نہیں تھیں، بلکہ انہیں بھی وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب تک وہ ٹاریواگا کے قدیم پجاری کی خدمت پر مامور تھیں۔ چنانچہ یہ غار خالی ملا اور ساندل کو بھی یہی موقع ملا تھا کہ وہ یہاں اپنے آپ کو پوشیدہ کر لے۔ لیکن یہ بھی بڑی سچائی تھی کہ ہنگارا جیسا شاطر یا ایسے طریقہ کار اختیار کر چکا تھا کہ دوسروں کے لیے ممکن نہ ہو، اور پھر تاریکیوں کا فائدہ اٹھا کر وہ بالآخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بڑی چٹان کچھوے کی پشت کی مانی نظر آ رہی تھی، اور اس کے نیچے بس اتنا رکھنا تھا کہ ایک شخص لیٹ کر اندر داخل ہو جائے۔ تو ہنگارا نے چٹان کے برابر لیٹتے ہوئے کہا، ساندل، اس رکھنے سے اندر سرکنے کے بعد اپنے جسم کو سنبھالنا، تجھے تھوڑا سا نیچے گرنا ہوگا، لیکن جگہ بہتر ہے، اس کے بعد آگے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہ جگہ، کیا یہ تیری بکواس کا وقت ہے؟ آنا چاہتا ہے تو آ، ورنہ میں نکل جاؤں گا۔ ہنگارا اس رکھنے میں رینگ گیا۔ ساندل بھی اب تک ایسی مشکل کا شکار تھا جس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ بالآخر ان پہاڑیوں پر ان تمام لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی جو ہنگارا کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اور ٹاریواگا کے آنے والے پجاری کو ساندل نے ہنگارا کے حکم سے اگھورا کی مملکت میں لڑکایا تھا۔ یہ بات اور کوئی نہیں، خود ہنگارا ساندل کے بارے میں کہے گا، اور مجرم ساندل ہی قرار پائے گا۔ سو مجبوری ہے کہ ہنگارا ہی کا ساتھ دیا جائے، اور وہ بھی چٹان کے نیچے رینگ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتال کی گہرائیوں میں گر رہا ہو، لیکن ہنگارا اسے خبردار کر چکا تھا، اس لیے اس نے گرنے میں بھی مہارت کا سہارا لیا۔ چوٹ تو بے شک لگی، لیکن کوئی ایسی نہیں کہ ہڈی ہی ٹوٹ جاتی۔ تاریکی میں اس نے محسوس کیا کہ ہنگارا بھی یہاں موجود ہے۔ ہنگارا کی سرگوشی سنائی دی، اب اٹھ کھڑا ہو، اور ہاں، تجھے تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن میں جانتا ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم محفوظ جگہ پر ہیں، ہر خوف کو اپنے دل سے نکال دے۔ ساندل نے ہنگارا کو سہارا حاصل کیا، اور ہنگارا اسے لے کر چند قدم آگے بڑھا، پھر بولا، اب سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، بس میرے بدن سے بدن ملائے اترتا رہے، بعض جگہ خطرناک بھی ہے۔ ساندل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف و دہشت کے سائے اس کے دل سے گزر رہے تھے، اور زندگی بچانے کی کوشش اسے مستعد رکھے ہوئے تھی۔ سیڑھیوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے خود ہنگارا بھی اترنے میں احتیاط برت رہا تھا۔ راستے میں کئی جگہ ساندل کو سانپوں کی پھونکار سنائی دی، اور اس کے رونگٹے دہشت سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں مقدس ہنگارا؟ پاتال میں، ہنگارا نے کہکا لگا کر کہا۔ لگ تو یوں ہی رہا ہے، مگر یہ پھونکاریں سانپوں کی ہے، کہ یوں نہ ہو کہ تاریکی میں کوئی ناگ ہمیں ڈس لے۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا جادو بے اثر ہو گیا ہے، لیکن ناگ ہماری جانب رخ نہیں کر سکتے، تو اس جانب سے بے فکر رہ۔ کیا ہماری آوازیں کہیں اور بھی سنی جا سکتی ہیں؟ ساندل نے کہا، اور ہنگارا نے پھر کہکا لگایا بولا، شاید یہ سرنگ ایرلیمن ہوبرٹ سے بھی پہلے کی تعمیر کی گئی تھی، اور شاید ایرلیمن ہوبرٹ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ بہت بعد میں نے دریافت کی، اور یہ حقیقت ہے کہ جن پجاریوں میں سے میں نے یہ سرنگ صفائی کرائی، اس سرنگ کو صاف کرنے کے بعد زندہ نہ رہ سکے، لیکن میں نے پوری احتیاط کے ساتھ اس میں سے موت کا وہ خانہ خارج کر دیا جس کی وجہ سے صفائی کرنے والے پجاری موت کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر بارہا میں اس سرنگ سے گزرا، اور میں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کبھی میں نے کہ یہ اس طرح میرے کام آئے گی۔ مگر یہ کہاں جا کر نکلتی ہے؟ ایک دلچسپ بات ہے، آبشار کی دوسری جانب، آبشار سے بننے والی ندی کے نیچے سے گزر کر یہ بھوری پہاڑیوں کی سمت جا نکلتی ہے۔ بھوری پہاڑیوں کی سمت؟ ہاں، تو کیا ہم اس جانب جا رہے ہیں؟ ساندل، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی کام آتا ہے، کہ انسان کے تصور میں بھی نہ ہو۔ تجھے کھوٹا سکہ یاد ہے؟ میں نہیں جانتا، شانتے کی بات کر رہا ہوں۔ اوہو، شانتے، ہاں وہ مجھے یاد ہے، اور وہ جو اموری سے شادی کر کے بھوری پہاڑیوں میں ہی آباد ہو گیا ہے۔ تو پھر شانتے اس وقت ہماری دیکھ بھال کرے گا، آخر اسے کس دن کے لیے پالا ہے؟ لیکن وہاں جیمی کاف موجود ہے۔ جیمی کاف، ہنگارا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جیمی کاف، ہنگارا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اس نے اپنی قوم کا پورا ساتھ دیا۔ ہنگارا نے بدستور دانت پیستے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ تو عقل سے بالکل پیدل ہے کیا؟ جیمی کاف نے جان بوجھ کر ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ میں اپنے معمولی سے علم کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جیمی کاف کی دنیا کے لوگ ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ایک چال ہے، اور ساندل، جیمی کاف ہی اس چال کو بے نقاب کرے گا، یہ میرا عہد ہے۔ ساندل خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا تھا۔ سیڑھیوں کا یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، رفتار بھی بہت سست رکھی تھی، اور پھر عبادت کی پہاڑیوں کی بلندی سے نیچے تک کا یہ سفر طے ہوا تو ایک سرنگ کا آغاز ہوا جو سیدھی چلی جاتی تھی،
और ये भी एक भयानक तजर्बा था सांदل के लिए। लेकिन कमबख्त हंगारा इन तमाम चीज़ों से बेनियाज बेखौफ आगे बढ़ रहा था। वो सुरंग में चलते रहे और फिर सांदल को अपने जिस्म पर पानी की बूंदें टपकती महसूस हुई। नीचे भी पानी की नमी थी और पानी टखनों टखनों तक खड़ा हुआ था। सांदल को याद आ गया कि हंगारा ने कहा था कि यह सुरंग नदी के नीचे से गुजरती है जो आबशार से बनी है। कि ऐसा नहीं होगा कि वो नदी के नीचे से गुजरें और ऊपर की छत बैठ जाए, आबशार का पानी सुरंग में भर जाए और इन्हें सांस लेने का मौका भी ना मिले। सांदल का बदन लरजने लगा तो हंगारा ने कहा, दहशतज़दा है। हाँ, मैं डर रहा हूँ। ये पानी आता भी है और निकल भी जाता है यहाँ से। बेफिक्री से अपना ये सफ़र जारी रख। और इसके बाद ये आहिस्ता और ये रास्ता भी तय हो गया। वो जब सुरंग की दूसरी जानिब निकले तो बस्ती से थोड़े ही फासले पर रह गए थे। भूरी पहाड़ियों की एक जानिब का सफ़र अलग हैसियत रखता था, लेकिन बहरहाल वो ज़्यादा दूर नहीं थी। सांदल और हंगारा सुराख से बाहर निकल आए और सांदल को हवा में सांस लेने का मौका मिला। लेकिन दोनों ही नहीं देख सके थे कि थोड़े फासले पर एक चट्टान की आड़ में धुआं चट्टान की पूंछ से टेक लगा खामोश बैठा खला में घूर रहा था। उसे अपना पोता याद आ रहा था, जिसे इससे बेहद मोहब्बत थी और जिसके सिवा इसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन इसने दो इंसानी हुलों को साफ तरीके से देख लिया और पहचान भी लिया था कि यह हंगारा और सांदल हैं। सुबह काजिब का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फजा को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। जिंदगी रवां-दवां हो गई थी। यूट आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आबादी में दाखिल हो गया। रात भर की मुशक्क़त ने इसे खासा थका दिया था, लेकिन इस मोने के अंदर न जाने कौन सी शैतानी कुव्वतें हुलूल कर गई थी कि वो किसी चीज़ से थकने का आदी नहीं था और इसकी कुव्वत इरादी इसे हमेशा मुतहर्रिक रखती थी। लेकिन बस्ती के पहले आदमी ने यूट को देखा तो इसके हाथों में मौजूद तमाम सामान गिर पड़ा। वो फटी फटी आंखों से यूट को देख रहा था और यूट जानता था कि इसे क्या करना है। वो सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तब वो शख्स सजदा रेज़ हो गया और उसने यूट के कदमों में सर झुकाकर कहा, आह मुक़द्दस पुजारी, हमारे रहनुमा, क्या मेरी आरज़ू पूरी हो गई? क्या मेरी खुशबख्ती का वक्त आ गया? आह, मैंने तेरा तसव्वुर किया था। मैंने दिल में सोचा था कि अगर कभी मुझे तेरा सामना करने का मौका मिला और तूने इल्तफ़ात की निगाह से मुझे देखा तो मैं तुझसे अपने दिल की बात कहूँगा। आह मेरे मुक़द्दस रहनुमा, मेरी ये आरज़ू इस तरह पूरी हो जाएगी, मैंने सोचा भी ना था। ए शख्स, खड़ा हो जा, यूट ने कहा और वो कांपता हुआ खड़ा हो गया। तेरी आरज़ू क्या है? मुक़द्दस रहनुमा, मेरे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। कभी किसी ज़माने में यहाँ से अपना रिज़्क़ बखूबी और बआसानी हासिल कर लेते थे, लेकिन अब न जाने क्या हुआ, वो ज़मीन नाकारा हो गई है। मैं इसमें बीज डालता हूँ, पौधे निकलते हैं, लेकिन सूख कर मुरझा जाते हैं। मैंने आरज़ू की थी कि मैं तुझसे अपनी इस ज़मीन के लिए दुआ कराऊँगा। क्या नाम है तेरा? रफ़ाया। मेरा नाम रफ़ाया है मुक़द्दस एडलिमन हूबर्ट सादे बेगा। ठीक है रफ़ाया, तेरी ये आरज़ू पूरी होगी। मैं तुम लोगों को बरकतों की दुआएं दे चुका हूँ। अब तो यूँ करके मैं यहाँ से मौजूद हूँ। समाया को जानता है? हाँ, क्यों नहीं। तेरा कदीम खादिम है जिसे हंगारा ने माजूल किया था। जा और दौड़कर समाया को यहाँ बुला ला। हाँ, मैं भी जाता हूँ, रफ़ाया ने कहा और इस तरह भागा कि यूट को हंसी आ गई। रफ़ाया के कमज़ोर बदन में बिजलियाँ भर गई थी। वो सोच रहा था, वाह एडलिमन सादे वेगा, किंग ऑफ वेगा, तुम वाकई बादशाहत के लिए पैदा हुए थे। लेकिन छोटे से कद का ये बादशाह जो अपनी दुनिया में मस्खरे बोने के नाम से मशहूर था, न जाने उस दुनिया में क्या कर रहा था। ये बादशाहत इसे इस तरह मिल जाएगी, इसने तो कभी इसके ख्वाब भी नहीं देखे थे। लेकिन अब बेहतर है कि मुझे यहीं रुककर समाया का इंतजार करना चाहिए, वरना आगे बढ़ूंगा तो बस्ती में हंगामा बर्पा हो जाएगा। और रफ़ाया ने वाकई जिस बरकतारी का मुजाहरा किया था इसे बरकरार रखा। समाया 5 अफराद के साथ यहाँ पहुंचा था और यूट देख रहा था कि वो रफ़ाया को धक्के देता हुआ ला रहा है। गोया रफ़ाया की बात पर यकीन नहीं किया गया था और भले यकीन करने की गुंजाइश भी कहाँ थी। समाया ने तो सोचा होगा कि रफ़ाया ने रात को कोई ख्वाब देखा है और इसी ख्वाब की दीवानगी का शिकार होकर वो सुबह ही सुबह इसके पास पहुंच गया है, वरना इबादतगाह की पहाड़ियों पर रहने वाला तन्हा ज़मीन पर क्यों उतरता। लेकिन फिर इसकी आंखों ने हैरत से मुक़द्दस पुजारी को देखा जो वाकई मुंतज़िर था और समाया के कदम रुक गए। इसने हैरानी से अपने साथियों की जानिब देखा। आह लोगों, देखो, ये तो कुछ अजीब सा ही वाक़या है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही। मैं अक़ीदत में इस कदर डूबा हुआ हूँ कि तसव्वुर को हकीकत तो नहीं समझ बैठा। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सभी हैरत की निगाहों से छोटे कद के पुजारी को देख रहे थे जो इन लोगों की जानिब मुतवज्जो था। तब समाया कांपता यूट के पास पहुंच गया। अजीम रहनुमा, क्या तेरा एक हुक्म बस्ती के हर शख्स को तेरे कदमों में पहुंचा सकता है? लेकिन बुलंदियों से पस्तियों तक तेरी आमद की वजह समझ में नहीं आई और मैंने सोचा कि जो काम करने में तुझे एक वक्त दरकार होगा समाया, मैं तुझे इसकी हदायत वक्त से पहले कुछ ना कर दूँ। क्या तूने उन लोगों को मुंतखब कर लिया जो मेरा साथ देने के लिए इबादतगाह की पहाड़ियों पर मेरे साथ चलेंगे? कौन है जो इसको ख्वाहिशमंद नहीं है? लेकिन ऐसे बहुत से अफराद का मैं इंतखाब कर चुका हूँ और मेरी खुद भी आरजू थी कि इस काम में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो। असल में तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ अजीम रहनुमा। हाँ कहो, क्या बात है? यूट ने जल्दबाजी मुनासिब नहीं समझी थी।
وہ شخص جس کا نام ہنگارہ ہے در حقیقت نہ ہو تو صاحب علم ہے اور نہ ہی وہ قوتیں رکھتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس شیطانی قوتوں کی کمی نہیں اور وہ شیطان کا ہم اثر ہے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسا عمل نہ کر گزرے جو تاری بیگا کے لیے عذاب بن جائے، جو تیری محبت ہم سے ختم ہو جائے۔ عظیم رہنما، وہ ایک چالاک شاطر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے بھی اس کا اندازہ ہوا۔ تو پھر یوں کرو کہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر میرے ساتھ چل، وہاں کا انتظام سنبھال، اب مجھے تیری ضرورت ہے۔ میں ابھی سب کو جمع کرتا ہوں۔ اور پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو یوٹ نے چاہا تھا۔ سمایا تقریباً 60 افراد کو لے کر یوٹ کے پاس آ گیا اور اس کے بعد یوٹ ان کے ہمراہ عبادت کی پہاڑیوں کی جانب چل پڑا۔ عرشی سردار خان کے چہرے پر پہلی بار الجھن کے آثار پا رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ وہ خاصا پریشان ہے، اور یہ پریشانی دیکھ کر عرشی کو اچانک احساس ہوا کہ اس کے اندر جو محبتیں پل رہی ہیں ان کی شدت کیا ہے، اور سردار خان اب اس کی زندگی کی گہرائیوں میں اس قدر اتر چکا ہے کہ جب کبھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہوا تو اس کے لیے بے پناہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یعنی سر ہدایت اللہ اگر سردار خان کو اس ایسے سے قبول کرنے سے انکار کر دیں تو عرشی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے گی کہ باپ کی عزت کو زیادہ اہمیت دے سکتی ہے یا نادر شاہ کی محبت کو، اور جب وہ برداشت نہ کر سکی تو نادر شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ عموماً تو ایسا ہی ہوا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں تم نے مجھے اپنی مشکل سے لا علم نہیں رکھا کہ اس وقت کوئی ایسی اہم بات ہے جس کے لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بتانا ضروری نہیں ہے۔ نادر شاہ کی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہے عرشی؟ تو پھر تم تنہا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں پریشان تو ہوں عرشی، اس بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اب تک انتہائی مشکل حالات میں مجھے کبھی کوئی الجھن محسوس نہیں ہوئی اور میں نے بڑی خوش اسلوبی سے سب کچھ کیا، لیکن وقت کی دوڑ کچھ الجھ گئی عرشی، یوٹ کی ناموجودگی سے۔ ہاں، اصل میں گمی سینا محدود عقل کی اور کسی قدر مختلف انداز کی عورت ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے یوٹ جیسے شاطر بننے کی ضرورت تھی، لیکن کم وقت ہنگارہ نے یوٹ کو ہمارے درمیان نہ رہنے دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد ہمارے لیے کون کون سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ بونا اپنے ایک انفرادی مقام رکھتا تھا، اور شاید اگر اس کی زندگی کو کوئی خطرہ پیش آ گیا ہے اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو میں طویل عرصے تک اس کی شخصیت کو فراموش نہیں کر سکوں گا۔ مشکل میرے لیے اب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور میں نے ان کی لیڈرشپ قبول کی ہے، تو مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ تو یہاں آنے کے بعد ہر لمحہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا ہے۔ نہیں، میں اب کی بات کر رہی ہوں۔ ہو بھی سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک فیصلہ مجھے کرنا ہی پڑے گا جو یقینی طور پر میرے قانون فطرت کے خلاف ہے۔ کیا ہنگارہ کو زندگی دینا مشکل ہے؟ اگر یوٹ کے بارے میں کچھ وقت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو سب سے پہلا کام مجھے کرنا ہے کہ ہنگارہ کو زندگی سے محروم کر دوں، چونکہ وہ اگر قائم رہا یقینی طور پر ہمارے خلاف کوئی مؤثر کارروائی بھی کر سکتا ہے، اور یہاں سے عدم واقفیت کی بنا پر میں اس کارروائی کی مدافعت نہیں کر سکوں گا۔ عرشی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ نادر شاہ۔ ہاں کہو۔ کیوں نہ ہم یہاں سے نکل چلیں؟ ہمارا اصل سفر تو نیل کنٹھ کی جانب تھا۔ جیمز پیری نے ایک نئی چیز کا آغاز کر دیا، اور اب اگر یہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہا تو یہاں رہنا کیا ضروری ہے؟ نادر شاہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن عرشی، کیا اس کے لیے دوسرے تمام لوگ تیار ہو جائیں گے؟ سب تمہاری مانتے ہیں، میرے خیال میں انہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ مجھے مشکل نظر آتا ہے، پھر بھی انتظار کر لو تھوڑا سا، اور اس کے بعد یہ تجویز ان کے۔ عرشی بولتے بولتے رک گئی۔ اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ میموری کام کرتے کرتے رک گئی۔ اس نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ ہنگارہ اور ساندل تھے۔ ایموری کا ماتھا ٹھنکا۔ ان کا دوبارہ اس طرف آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جیمی کاف نے ایموری کو اپنے راز میں شریک نہیں کیا تھا، لیکن ایموری ان کی باتیں سن چکی تھی۔ عبادت گاہ کی پہاڑیوں سے واپس آ کر رات کو جیمی کاف نے اینا سے کہا تھا، اینا، ایموری کہاں ہے؟ خواب گاہ میں؟ کیوں؟ اس سے کوئی کام ہے تمہیں؟ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں جاتے ہوئے؟ کہیں اور نہیں، اسی طرف سے گزرنے کی بات کر رہا ہوں، جیمی کاف بولا۔ تمہاری بات ہی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر ایموری کے بارے میں تمہیں تجسس کیوں ہے؟ تم بھی جھکی ہو گئی ہو۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آس پاس تو نہیں ہے۔ نہیں؟ کیوں؟ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ ایموری قریب موجود ہے۔ ایموری الفاظ سن کر دبک گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جسے اس کا محبت کرنے والا باپ اس سے چھپانا چاہتا ہے۔ تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کو ایموری سے چھپانا ہے؟ ہاں۔ اب تو میں بھی حیران رہ گئی ہوں۔ میرے خیال میں تم تو اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس کے سوا اب اس دنیا میں ہمارا ہے ہی کون؟ لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسی عجیب منزل آ جاتی ہے۔ ایموری شانتی کی بیوی ہے اور شانتی سے محبت کرتی ہے۔
اور شانتے ہنگارا کا غلام ہے، تو پھر میں نہیں چاہتا کہ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ ایموری کے ذریعے شانتے کو معلوم ہو۔ آخر ایسی بات کیا ہے؟ تم نے کچھ محسوس نہیں کیا کیا؟ ہنگارا ہمیں عبادت گاہ کی پہاڑیوں پر لے گیا تھا، ہاں، ان انوکھی کھوپڑیوں کا راز معلوم کرنے۔ میں جانتی ہوں تم نے ان کھوپڑیوں کے بارے میں کوئی اندازہ لگایا؟ یہ جادو نگری کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی ہے، ایناکاف نے الجھ کر کہا۔ ہنگارا کا خیال تھا کہ وہ ہماری دنیا کے لوگ ہیں اور میں انہیں ضرور شناخت کر لوں گا، تو پھر اور وہ مجھ سے شناخت نہیں ہو سکے تھے۔ جانتی ہوں حقیقت کچھ اور تھی۔ کیا؟ اینا حیرت سے بولی۔ یہ جدید دنیا کی مہم جو ہی ہیں جنہیں میں نے پہچان لیا ہے۔ کیا؟ اب اینا حیران رہ گئی۔ ہاں اینا، کچھ دیر بعد وہ بولا، جو نہ جانے کیا ارادہ لے کر یہاں آئے ہیں۔ مگر وہ عظیم کھوپڑیاں نہیں اینا، پھر کینوس کے غلاف جو گاڑیوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، وہ ہیڈ لائٹ جلا کر اور ان کے انجن سٹارٹ کر کے انہیں خوفزدہ کر رہے ہیں۔ ڈیزل کے دھوئیں کی بو میرے لیے اجنبی نہیں ہے، میں بھی اسی دنیا کا بھولا نہیں ہوں۔ لیکن تم نے کہا، ہاں، میں نے ہنگارا سے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس سوال کرنے کی ضرورت ہے، مطلب وہ میرے اپنے ہیں، میری دنیا کے لوگ ہیں اور تم انہیں بچانا چاہتے ہو۔ 100%، جیمی کاف نے کہا اور اینا سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے وہ سوال کیا جو اس وقت ایموری کے ذہن میں ابھرا تھا، لیکن کیا وہ ٹاریویگا کو نقصان پہنچائیں گے؟ ممکن ہے۔ کیا شونتے بھی ان کا شکار ہو جائے گا؟ شونتے غیر متعلق آدمی ہے، پھر ہم اس کے تحفظ کے لیے موجود ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ وہ ہماری بیٹی کا محبوب ہے، اس کا شوہر ہے، ہم اس کا نقصان کس طرح چاہیں گے؟ بالکل نہیں۔ اینا، کبھی کبھی میرے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے اور میرا دل تڑپنے لگتا ہے۔ کیسی آرزو؟ کسی طرح کسی مہمجو کے ساتھ میرا ایمری بھی یہاں آ جائے۔ کاش۔ ایموری وہاں سے ہٹ گئی۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اسے تشویش ہوئی تھی، لیکن یہ جان کر شونتے کو ان سے کوئی خطرہ نہیں، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ حالانکہ شونتے مکمل قابل اعتبار تھا، بے شک وہ ہنگارا کا غلام تھا، لیکن اب وہ ایموری کا شوہر اور اس کے بچے کا باپ تھا، اور ایموری جانتی تھی کہ شونتے اب زیادہ اسے اور اپنے بچے کو چاہتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے باپ کا واقعہ شونتے کو نہیں بتایا تھا، لیکن اس وقت ہنگارا اور ساندل کو آتے دیکھ کر نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے بھی اسے دیکھ لیا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ تیرا نام ایموری ہے؟ ہاں، مقدس پجاری، ایموری نے چالاکی سے کہا۔ تو مجھے مقدس پجاری مانتی ہے؟ ہنگارا بولا۔ کیونکہ تو ہاں، وہ تیرا باپ، وہ بھی۔ افسوس وہ تیری طرح نہیں ہے۔ کیوں مقدس پجاری؟ اس لیے کہ تو ہم میں سے ہے، وہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے مقدس پجاری، ایسا ہے لڑکی۔ میں نہیں سمجھی، اس سے کیا غلطی ہوئی؟ اس نے اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے۔ خیر تیرا ان سے کیا تعلق؟ شونتے کہاں ہیں؟ وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور وہ روکوں، یعنی تیری ماں اور جیمی کاف، وہ اندر موجود ہے۔ ہنگارا نے ساندل کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اس غار کی جانب بڑھ گئے جہاں مقرور جیمی کاف اور ایناکاف موجود تھے۔ ایمیرو کا دل ہول کر رہ گیا۔ اسے اس کے ارادے اچھے محسوس نہیں ہوئے تھے، اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ماں باپ پر برا وقت پڑ رہا تھا، یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ہنگارا ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا چاہتا ہے۔ اسے اس عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ شونتے موجود ہوتا تو کچھ کیا جا سکتا تھا، اور کچھ نہ صحیح تو شونتے اپنی غلامی کا حوالہ دے کر ان دونوں کو باز رکھ سکتا تھا، لیکن اس وقت کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے اندر تک پہنچ گئی۔ ہنگارا نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اندر جانے کے بعد ہنگارا اینیکاف اور جیمی کاف کو تلاش کر لیا۔ وہ دونوں بھی حیران ہوئے تھے۔ جیمی کاف تو ایک معذور انسان تھا، لیکن ایناکاف نے مقامی روایت کے مطابق ہنگارا کو تعظیم دی، اور ہنگارا شیطانی انداز میں مسکرانے کا بھی بولا۔ اور میں یہ بات تسلیم کرنے میں آر نہیں محسوس کرتا کہ اس دنیا کے لوگ جہاں سے تم آئے ہو بہت شاطر اور چالاک ہیں، اور صحیح معنوں میں کسی کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں، اور اس وقت بھی میری تعظیم دی۔ اور ہنگارا شیطانی انداز میں مسکرانے کا بھی بولا۔ تیری تعظیم تم پر واجب ہے ہنگارا، ایناکاف نے کہا، اور مجھے بیوقوف بنا کر جھوٹ بولنا بھی۔ ہنگارا کا لہجہ غضبناک ہو گیا۔ کہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو گیا ہنگارا؟ جیمی کاف نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ بیوقوف اور لنگڑے بوڑھے تیرا کیا خیال ہے؟ ذہانت تمہیں لوگوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ نہیں مقدس پجاری، تو وہ سی صفات کا مالک ہے، بھلا تیری ذہانت کے سامنے ہماری ذہانت کیا معنی رکھتی ہے؟ لیکن تو نے مجھے بیوقوف بنایا اور خوب بنایا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ بھلا میں یہ جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور کم از کم مجھے تو بتا کہ تیرے ذہن میں یہ خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ وہ مقدس کھوپڑیاں جو آگ روشن کرتی ہیں اور دھواں اگلتی ہیں، کیا ان کا تعلق تیری دنیا سے نہیں؟ نہیں عظیم ہنگارا، ہماری دنیا میں جادو کوئی انداز نہیں ہوتا، یا پھر مجھے اس سے واقفیت نہیں۔ بکواس کرتا ہے۔ ساندل، اس بوڑھے کو رسی سے باندھ کر زمین پر ڈال دے، یہ شاطر ہمیں احمق بنا رہا ہے۔
نہیں نہیں مقدس پجاری، بھلا اسے رسیوں سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ویسے اپنے پیروں سے نہیں چل سکتا، ہم پر رحم کر، ہم تو تیرے خدمت گاروں میں سے ہیں۔ نہیں ہو تم میرے خدمت گزاروں میں، ہنگارا نے اناکاف کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس کے لیے معاف کر دے، اور ضرور ہمیں بتا دے کہ ہماری وہ غلطی کیا ہے۔ آج اس بات کی ہم سمجھ نہ پائیں، اس کی تردید یا تائید کیسے کریں؟ تم نے جھوٹ بولا، وہ تمہاری ہی دنیا کے لوگ ہیں۔ وہ ٹاریواگا میں آ کر جو شاطرانہ چالیں چلی ہیں، دیوتاؤں کی قسم میں ان تمام چالوں کو ناکام بنا دوں گا، اور بہت جلد تم یہ دیکھنا ٹاریواگا کے رہنے والے ان کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ وہ بے شک ایسا کریں، لیکن ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، ہم تو ویسے بھی اپنی دنیا سے عرصہ دراز سے دور ہیں اور انہیں بھول چکے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگا، جمی کاف نے مصدوم لہجے میں کہا۔ چالاک لنگڑے، اب میں تیری لچھے دار باتوں پر یقین نہیں کروں گا، تجھے اس غداری کی سزا ملے گی، اور ویسے بھی یہ جگہ اب مجھے درکار ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک میں حالات پر قابو نہ پا لوں۔ ہم تیری خدمت کریں گے ہنگارا، اناکاف نے روتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ ہنگارا مکاری سے بولا۔ ہاں تو ہم پر حکمرانی کر، تو اے عورت جلدی سے مجھے رسی لا کر دے تاکہ میں اس غدار کو جکڑ سکوں۔ ہم پر رحم کر ہنگارا، ساندل یہ کام تو کر، ہنگارا نے کہا، اور ساندل نے ایک رسی تلاش کر لی۔ اب ایموری سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ کانپتے اندر داخل ہوئی۔ رک جا ساندل، رک جا ہنگارا، ایسا نہ کر، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اپنا کام کر لڑکی، پجاری کی بات میں دخل نہ دے۔ کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں؟ کیا تو چاہتے کہ تیرا بچہ تجھ سے جدا ہو جائے؟ میرے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک نہ کر ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ایموری غرا کر بولی، اس کا چہرہ شدت سے جوش سے تمتمانے لگا۔ ہنگارا نے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ساندل، ہاں مقدس ہنگارا، تو ہماری اس بیوقوفی کو دیکھ رہا ہے؟ کون سی بیوقوفی؟ اسے دیکھ، یہ تو بہت حسین ہے، کیا اس سے نظر انداز کر کے تم نے بیوقوفی نہیں کی؟ دیکھ اس کا کانپتا ہوا چہرہ، دیکھ اس پر غور کر کہ اسے خانقاہ کی داسی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہم نے حماقت کیوں کی؟ اور شاید اس لیے کہ اسے یہاں ہمارے دل جوئی کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہاں جب تک قیام کریں ہمارا دل کون بہلائے گا؟ اب تو یوں کر کے اسے بھی باندھ دے، بھلا شونتے کی کیا مجال کے وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کرے۔ ساندل نے گردن جھکا لی، ایک لمحے سوچتا پھر بولا، ایک ہی رسی ملی ہے ہنگارا، تو پہلے اس لڑکی کو باندھ، یہ لنگڑا بوڑھا کہاں جائے گا؟ ہنگارا نے شیطانیت سے کہا۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں ہنگارا۔ کیا؟ اس رسی کا صحیح استعمال، ساندل نے کہا، اور ایک زوردار لات ہنگارا کے پیٹ میں ماری۔ ہنگارا شدت کی تکلیف سے دوہرا ہو گیا تو ساندل نے دوسری لات اس کے منہ پر مار کر نیچے گرا دیا۔ پھر ایموری سے بولا، لڑکی میری مدد کر، میں اس بدبخت سے تنگ آ گیا ہوں، خود کچھ کرتا نہیں، مجھے نچائے نچائے پھر رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ ایموری نے دوڑ کر ساندل کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ ہنگارا کو کس کر فارغ ہوئے تھے کہ دروازے میں شونتے نظر آیا۔ شونتے کو یہ منظر بے حد تعجب خیز محسوس ہوا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، سب جانے پہچانے لوگ تھے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ ناقابل یقین تھا۔ کچھ لمحے تو اس کی آواز ہی نہ نکل سکی، پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تیری ہم میں سے کون موت پر شخصیت رکھتا ہے شونتے؟ جسے بھی معتبر ہو اس کے بارے میں سوال کر تاکہ پورے یقین کے ساتھ اس بات کو ختم کر سکے۔ جمی کاف نے کہا، ایموری کے باپ، میں نے تو ہمیشہ تجھے اپنے لیے ایک بزرگ محترم سمجھا ہے، تجھ پر مکمل یقین کیا ہے، پھر یہ سوال تیرے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ معتبر شخصیت کیوں نہیں ہے؟ میں تو سب سے تجھے معتبر سمجھتا ہوں اور تیرا احترام کرتا ہوں، لیکن جو کچھ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہنگارا ہے۔ جمی کاف نے نفرت بھری نگاہوں سے ہنگارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو رسیوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک ایک کی صورت دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ ہنگارا ہے۔ وہ بیوقوف شونتے، بجائے اس کے کہ تو آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پیر رسیاں کھولے، شیطانوں کو ان کی جرت کی سزا دے، تو سوال و جواب میں پھنسا ہوا ہے۔ کیا تو میری غلامی سے انکار کرتا ہے؟ اے بدبخت، کہ تو میری قوتوں کو نہیں جانتا، یہ لمحوں کا کھیل ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں اپنی پرسرار قوتوں کو آواز دے کر جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ کروں گا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساندل ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، اور اگر میں تجھ سے متفق ہوتا ہنگارا تو تیری بات کو بے شک تصدیق کرتا، لیکن تو یہ الفاظ میرے سامنے کہہ رہا ہے، میرے سامنے جو تیری حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ لوگوں، یہ ہنگارا ایک غاصب اور شاطر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسے اپنی زندگی میں صرف شاطرانہ چالیں چلی ہیں۔ یہ نہ جادوگر ہے اور نہ دیوتاؤں کا منظور نظر، یہ فریبی اوباش آدمی ہے، اور اس نے عبادت گاہ کو عیاشی کا اڈا بنا رکھا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں، وہ لڑکے جو معبد کے نام پر لائی جاتی تھیں اس کی حوث کی بھینٹ چڑھتی تھیں، اور اس نے ایسے ایسے بدکاری کے کام کیے کہ
اب جب کہ میں سوچتا ہوں تو خود کو اس کے برابر کا مجرم سمجھتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اسے سزا ملنی چاہیے تو میرے لیے بھی سزا ضروری ہے۔ ہم در حقیقت مجرم ہیں۔ شونتے خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا۔ اپنی بیوی موری سے پوچھ کے اس نے آنے کے بعد کیا کچھ کیا تھا۔ شونتے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، اے موری، یہ لوگ تو اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے، تو مجھے بتا کیا ہے یہ سب کچھ؟ موری نے آگے بڑھ کر شوہر کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شونتے یہ بدکار پجاری چھپتا چھپاتا یہاں آیا ہے اور ہمارے ہاں پناہ لینا چاہتا ہے۔ اصل میں اس کی مکاری کی چالیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں آ کر میری ماں کو اور میرے باپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں اور دوسری دنیا کے لوگوں نے اسے نقصان پہنچایا ہے، جس کا بدلہ میری ماں، میرے باپ اس کے بعد مجھ سے لے رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کس قدر حسین ہوں اور اب تک اس نے مجھے اپنی غلام لڑکیوں میں کیوں شامل نہیں کیا۔ یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ اب یہاں مجھے اپنی عورت بنائے گا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شونتے کی کیا مجال کہ اس کی راہ میں مزاحم ہو سکے۔ وہ تو شکر ہے اس شخص نے جس کا نام ساندل ہے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا، ورنہ یہ حقیقت ہے شونتے کہ یہ موری کی آنکھیں آنسوں میں ڈوب گئی اور شونتے کی آنکھوں میں خون کی سرخی ابھر آئی۔ میں نے زندگی بھر تیری غلامی کی ہے ہنگارا، شونتے نے غرا کر کہا، اور اب بھی تجھے میری غلامی کرنی چاہیے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد؟ ہاں، ان باتوں کو سننے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مقدس پجاری ہوں، میں ٹیری ویگا کا سب سے بڑا انسان ہوں۔ کیا اب بھی؟ یہ تو لمحوں کی بات ہے، کچھ وقت کے بعد تو دیکھے گا کہ ٹیری ویگا کے لوگ ان لوگوں کو پتھروں سے کچل کچل کر مار ڈالیں گے۔ یہ سب مکار لوگ ہیں اور دوسری دنیا سے آئے ہیں۔ شونتے ہم یہاں کے لوگ ہیں اور ہمیں اپنے طور پر یہاں رہنا ہے۔ میری بیوی کی خوبصورتی کا تذکرہ کر کے اور اسے اپنی غلامی میں شامل کر کے، شونتے نے کہا، اس سے بیوقوف کیا تو نہیں سمجھتا کہ مقدس پجاری کی خدمت میں جو لڑکیاں رہتی ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اور یہ مقام کی بلندی اگر تجھ تک منتقل ہو جائے تو کیا چیز ہوگا تو؟ اور اگر تو ہنگارا کا منظور نظر بن جائے تو کیا تو ہی نہیں سمجھتا کہ ٹیری ویگا کے لوگ تیری پوجا کریں گے؟ ساندل نے قہقہہ لگا کر کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں اس نے کیا کیا ہے شونتے؟ اب مجھے بتا۔ مقدس ایڈلیمن سادے ویگا دوبارہ جنم پا کر ہمارے درمیان آیا تھا تو اس نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی، لیکن اگر وہ واقعی دیوتاؤں کا بھیجا ہوا ہے تو بھلا اسے کیا نقصان پہنچتا ہے؟ حالانکہ اس نے اسے مقدس گدھ کی رہائش گاہ میں دھکیل دیا ہے، اور وہ بھی دھوکے سے۔ چنانچہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مقدس سادے ویگا دوبارہ واپس آتا ہے یا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس آ جائے گا کیونکہ وہ دیوتاؤں کا منظور نظر ہے۔ اس نے سازش کی اور اسے گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے قید کر دیا گیا، لیکن اس بدبخت کو میں نے اس قید سے رہائی دلائی اور اس نے تمہاری جانب رخ کیا۔ پھر یہ یہاں آیا تو اسے یہاں آنے کے بعد جیمی کاف کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیمی کاف کی دنیا کے لوگ جہاں آئے ہیں وہ جیمی کاف نے اس سے غداری کی ہے، حالانکہ جیمی کاف اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ بیچارہ لنگڑا بھلا اس سلسلے میں کیا سازش کر سکتا ہے؟ لیکن یہ شخص نہ مانا، جس نے تیری بیوی کو دیکھ کر یہی کہا، اے موری اس کی تحویل میں رہے گی اور تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہوا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وقت بدل گیا ہے اور یہ شاطر شخص اب اپنی مکارانہ چالوں سے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ شونتے میں نے اسے کس کر باندھ دیا، حالانکہ رسی اس نے ان لوگوں کو باندھنے کے لیے مجھے دی تھی۔ شونتے ہنگارا کو دیکھنے لگا۔ ہنگارا پھر بولا، اور اب تیرے دل میں یقیناً میرے لیے محبت جاگ گئی ہوگی شونتے، کیونکہ میں تیرا مالک ہوں اور میں نے تجھے یہاں بھیجا تھا۔ اس کے بعد ہی میں نے تو اس کا موقع دیا کہ تو اس لنگڑے کی بیٹی سے شادی کر لے۔ ہاں، اگر میں چاہتا تو اپنے دور اقتدار میں تجھے اس کام سے روک کر ایموری کو اپنے پاس بلوا سکتا، لیکن میں نے ایموری تجھے دے دی، اور اب اگر میں نے الفاظ کہہ دیے تو کون سا برا کیا؟ سمجھ رہا ہے نا تو؟ اب تو سمجھ رہا ہوں ہنگارا، اب تو شاید میں بہت کچھ سمجھ رہا ہوں۔ واقعی تو جھوٹا پجاری ہے۔ پجاری کے دل میں تقدس ہوتا ہے اور تیرے دل میں ہوس بھری ہوئی ہے۔ اب جو کچھ میں تیرے بارے میں سنا ہے کہ اس کے بعد میں تیری تابعداری کر سکتا ہوں؟ ہنگارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں ہنگارا، جب وقت ختم ہوتا ہے تو اس طرح ختم ہوتا ہے۔ زمانہ تیری برائیوں سے بھر گیا اور اب گویا تو بھی گیا، ہنگارا نے مایوسی سے کہا۔ تیری بدکاریاں اتنی ہی شدید تھیں ہنگارا کہ اب تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ میں اپنی قوتوں کو آواز دوں گا، اس کے بعد تم دیکھنا کیا ہوگا۔ تو پھر آواز دو تاکہ ہم یہیں سے دیکھ لیں، اور اگر تم نے آواز دے لی ہے تو اس کے بعد ہم تیری پوجا دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت میں تمہیں اپنا پجاری تسلیم کر لوں گا؟ نہ کرنا۔ یہ واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ یہ اب بھی سمجھ رہا ہے کہ اسے وہ قوتیں درکار ہیں اور حاصل ہو جائیں گی، اور مقدس دیوتا سدے ویگا کو اس کے ہاتھوں نقصان پہنچ جائے گا۔
لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ساندر نے کہا۔ او بدکار، او کمینے، او غدار، دیکھنا تو ضرور دیکھنا، ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی سن لے غدار کے تیرے جسم سے کیڑے نکلیں گے۔ اور ہنگارہ خاموش ہو گیا۔ شدت غیر سے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ شونتے نے کہا، اس کا سب سے بڑا جرم یہ کہ اس نے میری بیوی کو غلط نگاہوں سے دیکھا، جبکہ وہ میرے بچے کی ماں بھی ہے اور ایک شریف زادی بھی۔ اس کی سزا کے طور پر میں اس کی زبان بھی کاٹ سکتا ہوں اور آنکھیں بھی نکال سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام میرا نہیں۔ پھر تو کیا چاہتا ہے شونتے؟ ساندر نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ اس نے مقدس سادے بیگا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ہاں۔ تو پھر ہمارے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس غدار کو جو یہاں سے فرار ہوا ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ خود اس سے نمٹ لیں گے۔ ارے کیا بکتے ہو، کیا بکتے ہو؟ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، ہنگارہ نے کہا۔ ہم لوگ اگر تجھے ماریں گے تو ہنگارہ ہمارے دل میں ایک گناہ کا احساس رہے گا۔ تجھے ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہونا چاہیے جن کا تو اصل مجرم ہے، شونتے نے کہا۔ اب وہ کلی طور پر ہنگارہ سے باغی ہو گیا تھا۔ قہر نازل ہوگا تم پر، دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا، اس طرح مرو گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہنگارہ بڑبڑاتا بولا۔ اس وقت تجھ پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو رہا ہے اور تو واقعی اس قابل ہے ہنگارہ، بالکل اس قابل ہے تو، شونتے نے جواب دے پھر بولا۔ تو پھر ساندر یوں کرتے ہیں کہ اس بدبخت کو باندھ کر عبادت گاہ کی پہاڑیوں پر لے چلتے ہیں، مقدس پجاری کی ہم نشینوں کی ایک بہترین تحفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس طرح وہ مجھے معاف کر دیں، ساندر نے کہا۔ ضرور معاف کر دیں گے تجھے، ضرور معاف کر دیں گے۔ ارے مجھ سے زیادہ تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے بتاؤں گا کہ میں تو قید میں تھا، یہ بدبخت خود مجھے نکال کر لے گیا تھا، اور یہ بھی بتا دوں گا میں انہیں کہ اسی نے سادے بیگا کو غاروں میں دھکیلنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا اور اس سے انتظامات کیے تھے۔ اس کے باوجود میں تو انہیں چھوڑوں گا ہنگارہ۔ اگر میری تقدیر میں تیرے ساتھ آسمانوں کی جانب جانا لکھا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں چل کر ہم دونوں فیصلہ کر لیں گے، ساندر نے جواب دیا۔ جیمی کاف کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے، پھر اس نے کہا، شونتے کیا تو اسے لے کر عبادت گاہ کی پہاڑیوں کی جانب جائے گا؟ ہاں مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ تو کیا تو مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے؟ میرا دل بہت چاہ رہا ہے، نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے۔ شونتے کیا یہ تو مہربانی مجھ پر کرے گا؟ مہربانی کی کیا بات ہے، میں تمہیں ساتھ لے جانے کو تیار ہوں۔ تو پھر یوں کرتے ہیں، ایک تابوت بناتے ہیں ایسا جس پر اسے باندھ دیا جائے اور ہم لوگ اسے وہاں لے کر چلیں۔ ارے تمہارا ستیہ ناش ہو، تم کتے کی موت مارے جاؤ۔ سرکنڈوں کی بلائیں تم اپنی گرفت میں لے کر اس طرح بھینچے کہ تمہاری زبانیں باہر نکل آئیں۔ ہنگارہ انہیں کوستا رہا لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی۔ لمبے لمبے بانسوں کا ایک سیجر سا بنایا گیا، اس پر ہنگارہ کو لٹایا گیا اور پھر بانسوں کے دوسرے شونتے اپنے شانوں پر رکھے، دوسرے ساندر نے اپنے شانوں پر، اس طرح انہوں نے ہنگارہ کا جنازہ اٹھایا۔ اس کے بعد جیمی کاف، اینا کاف اور انگوری اپنے بچے کو لے کر چل پڑے، اور بڑا ہی دلچسپ اور عجیب قافلہ تھا جو عبادت گاہ کی پہاڑیوں کی جانب چلا جا رہا تھا۔